together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग We bring you joy हर जुबान का धन Community की बात हम हैं आपके साथ Let's spread the love चलो मिल के साथ Tune in turn up दिल से बात करो Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो Every voice counts हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं Let's all shine on Yo Let's all go सेहत की बात और dreams to share Radio Manu 92 FM we're always there from unity to joy we bring the light every word every tune makes everything right listen up it's time to unite Radio Manu 92 FM shining bright दिल से सुनो we love and care चलो बात करके देखते हैं let's take it there so come along for the ride Radio Manu 92 FM we're by your side चलो बात करके देखते हैं Your voice, your guide ये है रेडियो मानू 90.0 FM चलो बात करके देखते हैं This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Giloria. दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से हम खैर मकदम करते हैं। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं मशहूर अफसाना निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का एक और अफसाना जिसका मौजू है सितारों से आगे। तो आइए सुनते हैं अफसाना सितारों से आगे। करतार सिंह ने ऊंची आवाज़ में एक और गीत गाना शुरू कर दिया। वो बहुत देर से माहिया अलाप रहा था जिसको सुनते सुनते हमीदा करतार सिंह की पंकज जैसी तानों से उसकी खूबसूरत दाढ़ी से सारी कायनात से अब इस शिद्दत के साथ बेजार हो चुकी थी कि उसे खौफ हो चला था कि कहीं वो सचमुच में इस खामखा की नफ़रत व बेजारी का ऐलान ना कर बैठे और कॉमरेड करतार ऐसा स्वीट है फ़ौरन बुरा मान जाएगा। आज के बीच में अगर वो शामिल ना होता तो बाकी के साथी तो इस कदर संजीदगी के मूड में थे कि हमीदा ज़िंदगी से उकता कर ख़ुदकुशी कर जाती। करतार सिंह गुड्डू ग्रामोफोन तक साथ उठा लाया था। मलिका पुखराज का एक रिकॉर्ड कैंप में ही टूट चुका था लेकिन खैर। हमीदा अपने सुर्ख किनारे वाली साड़ी के आंचल को शानों के गिर्द बहुत एहतियात से लपेट कर ज़रा और ऊपर होके बैठ गई जैसे कॉमरेड करतार सिंह के माहिया को बहुत दिलचस्पी से सुन रही है। लेकिन ना मालूम कैसी उल्टी पलटी उलझी उलझी सी बेतुकी बातें उस वक्त उसके दिमाग में घुसी आ रही थीं। वो जाग सोजे इश्क जाग वाला बेचारा रिकॉर्ड शकुंतला ने तोड़ दिया था। ओफो भाई, बैलगाड़ी के हिचकोलों से उसके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा और अभी कितने बहुत से काम करने को पड़े थे। पूरे गांव को हैजे के टीके लगाने को पड़े थे। तौबा, कॉमरेड सबीहुद्दीन के घुंघरियाले बालों के सर के नीचे रखे हुए दवाओं के बक्से में से निकलकर दवाओं की तेज़ बू सीधे उसके दिमाग में पहुंच रही थी और उसे मुस्तकिल तौर पर याद दिलाई जा रही थी कि ज़िंदगी वाकई बहुत तल्ख और नागवार है। एक घिसा हुआ बेकार और फालतू सा रिकॉर्ड जिसमें से सुई की तेज़ लगते ही वही मध्यम और लरसती हुई तानें बुलंद हो जाती थीं जो नगमे की लहरों में कैद रहते रहते दिखा चुकी थीं। अगर इस रिकॉर्ड को जो मुद्दतों से रेडियोग्राम के निचले खाने में ताज़ा तरीन एल्बम के नीचे दबा पड़ा था ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया जाता तो हमीदा खुशी से नाच उठती। कितनी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो वो चाहती थी कि दुनिया में ना होती तो कैसा मज़ा रहता। और उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे सचमुच उसने आई ड्रीम आई द वेल इन मार्बल हॉल्स वाले घिसे हुए रिकॉर्ड को फर्श पर पटक के टुकड़े टुकड़े कर दिया है और झुककर उसकी किरचें चुनते हुए उसे बहुत ही लुत्फ आ रहा है। उन्नाबी मोज़ेक के इस फर्श पर
جس پر ایک دفعہ ایک ہلکے پھلکے فاکس ٹراٹ میں بہتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ بس زندگی سمٹ سمٹا کے اس چمکیلی سطح، ان زرد پردوں کی رومانی آفرین سلوٹوں اور دیواروں میں سے جھانکتی ہوئی ان مدھم برقی روشنیوں کے خواب آور دھندلکے میں سما گئی ہے۔ یہ تپش انگیز جاز یوں ہی بستا رہے گا۔ اندھیرے کونے میں رکھے ہوئے سیاہی مائل سبز فن کی ڈالیاں ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے میں اس طرح ہچکولے کھاتی رہیں گی اور ریڈیوگرام پر ہمیشہ پولکا اور رمبا کے نئے نئے ریکارڈ لگتے جائیں گے۔ یہ تھوڑا ہی ممکن ہے کہ جو باتیں اسے قطعی پسند نہیں وہ بس ہوتی چلی جائیں، ریکارڈ گھستے جائیں اور ٹوٹتے جائیں۔ لیکن یہ ریکارڈ کا فلسفہ کیا ہے آخر؟ حمیدہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے جلدی سے کرتار سنگھ کی طرف دیکھا، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ ان کے گانوں پر ہنس رہی ہے۔ کامریڈ کرتار گائے جا رہا تھا، وس وس وے ڈھولنا اوف۔ یہ پنجابی کے بعض الفاظ کس قدر بھونڈے ہوتے ہیں۔ حمیدہ ایک ہی طریقے سے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ بانس کے سہارے آگے کی طرف جھک گئی۔ بہتی ہوئی ہوا میں اس کا سرخ آنچل پھٹ پھٹائے جا رہا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ اسے چمپئی رنگ کی ساری بہت سوٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کے سب لڑکے کہا کرتے تھے کہ اگر اس کی آنکھیں ذرا اور سیاہ اور ہونٹ ذرا اور پتلے ہوتے تو ایشیائی حسن کا بہترین نمونہ بن جاتی۔ یہ لڑکے عورتوں کے حسن کے کتنے قدردان ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی میں ہر سال کس قدر چھان بین اور تفصیلات کے مکمل جائزے کے بعد لڑکیوں کو خطاب دیے جاتے تھے، اور جب نوٹس بورڈ پر سال نو کے اعزازات کی فہرست لگتی تھی تو لڑکیاں کیسی بے نیازی اور خفگی کا اظہار کرتی ہوئی اس کی طرف نظر کیے بغیر کوریڈور میں سے گزر جاتی تھیں۔ کمبخت سوچ سوچ کے کیسے مناسب نام ایجاد کرتے تھے۔ عمر خیام کی رباعی دوہرا ایکسپریس، بال آف فائر، اٹس لو آئی ایم آفٹر، نقوش چغتائی، بلڈ بینک۔ گاڑی دھچکے کھاتی چلی جا رہی تھی۔ کیا بجا ہوگا کامریڈ؟ گاڑی کے پچھلے حصے میں سے منظور نے جمائی لے کر جتیندر سے پوچھا۔ 4:30۔ جتیندر اپنا 4 خانہ کوٹ گاڑی بان کے پاس پرال پر بچھائے کوہانی پر سر رکھے چپ چاپ پڑا تھا۔ شکنتلا بھی شاید سونے لگی تھی، حالانکہ وہ بہت دیر سے اس کوشش میں مصروف تھی کہ بس ستاروں کو دیکھتی رہے۔ وہ اپنے پیر ذرا اور نہ سکڑتی لیکن پاس کی جگہ کامریڈ کرتار نے گھیر رکھی تھی۔ شکنتلا بار بار خود کو یاد دلا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں اتنی سی بھی نیند نہیں گھسنی چاہیے۔ ذرا ویسی یعنی مناسب سی بات ہے، لیکن گھان کے کھیتوں اور گھنے باغوں کے اوپر سے آتی ہوئی ہوا میں کافی خنکی آ چلی تھی اور ستارے مدھم پڑتے جا رہے تھے۔ بس وے ڈولنا۔ اور اب کرتار سنگھ کا جی بے تحاشا چاہ رہا تھا کہ اپنا صافہ اتار کر ایک طرف ڈال دے اور ہوا کے ساتھ ہاتھ پھیلا کے ایک ایسی زوردار انگڑائی لے کہ اس کی ساری تھکن، کوفت اور درماندگی ہمیشہ کے لیے کہیں کھو جائے، یا صرف چند لمحوں کے لیے دوبارہ وہی انسان بن جائے جو کبھی جھیلم کے سنہرے پانیوں میں چاند کو ہلکورے کھاتا دیکھ کر امرجیت کے ساتھ پنکج کی سی تانے اڑایا کرتا تھا۔ یہ لمحے جب کہ تاروں کی بھیگی بھیگی چھاؤں میں بیل گاڑی کچی سڑک پر گھسٹتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور جب کہ سارے ساتھیوں کے دلوں میں ایک بیمار کا احساس منڈلا رہا تھا کہ پارٹی میں کام کرنے کا آتش جوش و خروش کب کا بجھ چکا تھا۔ ہوا کا ایک بھاری سا جھونکا گاڑی کے اوپر سے گزر گیا اور صبیح الدین اور جتیندر کے بال ہوا میں لہرانے لگے، لیکن کرتار سنگھ لیڈیز کی موجودگی میں اپنا صافہ کیسے اتارتا؟ اس نے ایک لمبا سانس لے کر دواؤں کے بکس پر سر ٹیک دیا اور ستاروں کو تکنے لگا۔ ایک دفعہ شکنتلا نے اس سے کہا تھا کہ کامریڈ، تم اپنی داڑھی کے باوجود کافی ڈیشنگ لگتے ہو، اور یہ کہ اگر تم ایئر فورس میں چلے جاؤ تو اور بھی کلنگ لگو گے۔ اف، یہ لڑکیاں۔ کامریڈ، سگریٹ لو۔ صبیح الدین نے اپنا سگریٹوں کا ڈبہ منظور کی طرف پھینک دیا۔ جتیندر اور منظور نے ماچس کے اوپر جھک کے سگریٹ سلگائے اور پھر اپنے خیالوں میں کھو گئے۔ صبیح الدین ہمیشہ عبداللہ اور کروینے پیا کرتا تھا۔
عبداللہ اب تو ملتا بھی نہیں۔ صبیح الدین ویسے بھی بہت ہی رئیسانہ خیال کا مالک تھا۔ اس کا باپ تو ایک بہت بڑا تعلق دار تھا۔ اس کا نام کتنا اسمارٹ اور خوبصورت ہے، صبیح الدین احمد، مخدوم زادہ راجہ صبیح الدین احمد خان۔ اوفو، اس کے پاس 2 بڑی چمکدار موٹریں تھیں، ایک مورس اور ایک DKW، لیکن کنگ جارج سے نکلتے ہی IMS میں جانے کے بجائے وہ پارٹی کا ایک سرگرم ورکر بن گیا۔ حمیدہ ایسے آدمیوں کو بہت پسند کرتی تھی، آئیڈیل قسم کے، لیکن صبیح الدین اپنی مورس کے اسٹیئرنگ پر ایک بازو رکھ کے اور جھک کے اس سے کہتا تھا کہ حمیدہ، مجھے تمہاری سیاہ آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت ہی زیادہ، تو یقیناً اسے زوردار تھپڑ رسید کرتی ہو نا حدیث ایڈیٹیجس صابن کے رنگین بلبلے۔ کرتار سنگھ خاموش تھا۔ سگریٹ کی گرمی نے منظور کی تھکن اور افسردگی ذرا دور کر دی تھی۔ ہوا میں زیادہ ٹھنڈک آ چکی تھی۔ جتیندر نے اپنا 4 خانہ کوٹ کندھے پر ڈال لیا اور پرانی پرول میں ٹانگیں گھسا دی۔ منظور کو کھانسی آنے لگی۔ کامریڈ، تم کو اتنے زیادہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے، شکنتلا نے ہمدردی کے ساتھ کہا۔ منظور نے اپنے مخصوص انداز میں زبان پر سے تمباکو کی پتی ہٹائی اور سگریٹ کی راکھ نیچے جھٹک کر دور باجرے کی لہراتی ہوئی بالیوں کے پرے افق کی سیاہ لکیر کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکیاں، طلعت کیسی فکر مندی کے ساتھ کہا کرتا تھا، منظور، تمہیں سردیوں میں ٹونک استعمال کرنی چاہیے، اسکاٹس ایملشن یا ریڈیو مالٹ یا آسٹو مالٹ۔ طلعت، ایرانی بلی، پہلی مرتبہ جب بوٹ کلب ریگٹا میں ملی تھی تو اس نے اوہ گوش، تو آپ جنرلسٹ ہیں اور اوپر سے کمیونسٹ بھی، اوفو، اس انداز سے کہا تھا کہ ہیڈی لیماری بھی رشک کرتی ہے۔ پھر مرمری ستون کے پاس پام کے پتوں کے نیچے بیٹھا دیکھ لیا تھا اور اس کی طرف آئی تھی کتنی ہمدرد یقیناً۔ اس نے پوچھا تھا، ہیلو چائلڈ، ہاؤ از لائف؟ آسک می اندر، منظور نے کہا تھا۔ اللہ، لیکن یہ تم سب کو آخر کیا ہوگا؟ فکرے جہاں کھائے جا رہی ہے، مرے جا رہے ہیں۔ سچ مچ تمہارے چہروں پر تو نحوست ٹپکنے لگی ہے۔ کہاں کا پروگرام ہے؟ مسوری چلتے ہو؟ پرلطف سیزن رہے گا آپ کی دفعہ۔ بنگال؟ ارے ہاں، بنگال تو ٹھیک ہے۔ ہاں، میری بہترین خواہشیں اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پکچر چلو گے؟ جان آئر اس قدر غضب کی ہے گوشت۔ پھر وہ چلی گئی۔ پیچھے کافی کی مشین کا ہلکا ہلکا شور اسی طرح جاری رہا۔ دیواروں کی سبز روغنی سطح پر آنے جانے والوں کی پرچھائیاں رقص کرتی رہیں، اور پھر کلکتے آنے سے 1 روز قبل منظور نے سنا کہ وہ اصغر سے کہہ رہی تھی، ہو نہ ہو منظور۔ صبیح الدین ہلکے ہلکے گنگناتا رہتا تھا، کہو تو ستاروں کی شمعیں بجھا دیں، یقیناً بس کہنے کی دیر ہے۔ حمیدہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھر کے رہ گئی۔ دور دریا کے پول پر گھڑگھڑاتی ہوئی ٹرین گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ روشنیوں کا عکس پانی میں چلتا رہا، جیسے ایک بلوری میز پر رکھے ہوئے چاندی کے شمعدان جگمگا اٹھیں۔ چاندی کے شمعدان اور انگوروں کی بیل سے چھپی ہوئی بالکنی، آئس کریم کے پیالے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور برقی پنکھے تیزی سے چل رہے تھے۔ پیانو پر بیٹھی ہوئی وہ اپنے آپ کو کس طرح تربیہ کی ہیروئن سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لٹل سر، ایگو، ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ہیلو، وانٹ یو کم اوور اینڈ ڈانس وتھ می؟ پھر رافع اسٹیئرنگ پر ایک بازو رکھ کر رابرٹ ٹائلر کے انداز میں کہتا تھا، حمیدہ، تمہاری یہ سیاہ آنکھیں مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہ بہت ہی زیادہ حمیدہ کے لیے کیا نہ تھا، اور جب وہ سیدھی سڑک پر 45 کی رفتار سے کار چھوڑ کر وہیں آئی ڈریمڈ ویل ان ماربل ہالز گانا شروع کر دیتا، حمیدہ یہ سوچ کر کتنی خوش ہوتی اور کچھ فخر محسوس ہوتا کہ رافع کی ماں موزارٹ کی ہم وطن ہے، آسٹرین۔ اس کی نیلی چھلکتی ہوئی آنکھیں، اس کے نارنگی بال، اف اللہ! اور کسی گھنے ناشپاتی کے درخت کے سائے میں کار ٹھہر جاتی اور حمیدہ جام کا ڈبہ کھولتے ہوئے سوچتی کہ بس میں بسکٹوں میں جام لگاتی ہوں گی۔ رافع انہیں کترتا رہے گا۔ اس کی بیوک
45 کی رفتار پر چلتی جائے گی اور یہ چناروں سے گھری ہوئی سڑک کبھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن ستاروں کی شمعیں آپ سے آپ بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا اور اندھیرے میں بیل گاڑی کی لالٹین کی بیمار روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ ہولا لا دور کسی کھیت کے کنارے ایک کمزور سے کسان نے اپنی پوری طاقت سے چڑیوں کو ڈرانے کے لیے ہاک لگائی۔ گاڑی بان اپنے مریل بیلوں کی دمیں مروڑ مروڑ کر انہیں گالیاں دے رہا تھا اور منظور کی کھانسی اب تک نہ رکی تھی۔ حمیدہ نے اوپر دیکھا، شبنم آلو دھندلکے میں چھپے ہوئے افق پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کہیں دور کی مسجد میں سے اذان کی تھررائی ہوئی صدا بلند ہو رہی تھی۔ حمیدہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور غیر ارادی طور پر آنچل سے سر ڈھک لیا۔ جتیندر اپنے چارخانہ کوٹ کا تکیہ بنائے شاید لیٹرن کوارٹر اور سوہو کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مائرا ڈونا مائرا، حمیدہ کی ساڑی کے آنچل کی سرخ دھاریاں اس کی نیم و آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھیں۔ یہ سرخیاں، یہ تپتے ہوئے مہب شعلے جن کی جلتی ہوئی تیز روشنی آنکھوں میں گھس جاتی تھی اور جن کے لرزتے کپکپاتے سایوں کے پس منظر میں گرم گرم راکھ کے ڈھیر رات کے اڑتے ہوئے سناٹے میں اس کے دل کو اپنے بوجھ سے دبائے ڈال رہے تھے۔ مائرا، اس کی نقرئی کہے، اس کا گٹار، اکھڑی ہوئی ریل کی پٹریاں اور ٹوٹے ہوئے کھمبے، سانتا کلاؤڈ کا وہ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن جس کے خوبصورت پلیٹ فارم پر ایک اتوار کو اس نے سرخ اور زرد گلاب کے پھول خریدے تھے، وہ لطیف سا رنگین سا سکون جو اس کے مائرا کی تاریخی بالوں کے ڈھیر میں ان سرخ شگوفوں کو دیکھ کے حاصل ہوتا تھا۔ وہ دکھا کے گٹار سبزے پر ایک طرف پھینک دیتی تھی اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ ساری کائنات سرخ گلاب اور ستارہ ہائے سحری کی کلیوں کا ایک بڑا سا ڈھیر ہے۔ لیکن تاک ستانوں میں گھرے ہوئے اس ریلوے اسٹیشن کے پرخچے اڑ گئے اور طیاروں کی گڑگڑاہٹ اور طیارہ شکن توپوں کی گرج میں شوبرٹ روزمونڈے کی لہریں اور گٹار کی رسیلی گونج کہیں بہت دور فیڈ آؤٹ ہو گئی اور حمیدہ کا آنچل صبح کی ٹھنڈی ہوا میں پھڑپھڑاتا رہا، اس سرخ پرچم کی طرح جسے بلند رکھنے کے لیے جدوجہد اور کشمکش کرتے کرتے وہ دکھا چکا تھا، اکتا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سگریٹ لو بھائی، صبیح الدین نے منظور کو آواز دی۔ اب کیا بچ گیا ہوگا؟ شکنتلا بہت دیر سے زیر لب بھیرو کا جاگو موہن پیارے گنگنا رہی تھی۔ حمیدہ سڑک کی ریکھائیں گن رہی تھی اور کرتار سنگھ سوچ رہا تھا کہ وس وس وے ڈھولنا پھر سے شروع کر دے۔ گاؤں ابھی بہت دور تھا۔ دوستوں، گچھے کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم لوگوں نے سنا مشہور افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کا افسانہ ستاروں سے آگے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کی دیجیے اجازت، آداب۔ آپ سن رہے تھے گلوریاں، ریڈیو مانو 90.0 FM کے افسانے۔ दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।